प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आज से कोई लगभग 42 साल पहले पाकिस्तान टूट गया। जो हमने किताबें पढ़ी हैं, जो पाकिस्तान के सरकारी यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, उनमें तो सारा इल्ज़ाम जो है वो इंदिरा गांधी की फॉरेन पॉलिसी और हिंदुस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ें, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव होकर पढ़ें, तो चलता है पता कि बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें सियासतदान भी शामिल थे वेस्ट पाकिस्तान के, फ़ौज भी शामिल थी, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी शामिल थी, इन्होंने मिलकर जो है वो ईस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का अक्सरियती इलाका था, सूबा था, पॉपुलेशन के हिसाब से 56% पॉपुलेशन उसकी बनती थी, उसको हर लिहाज से अंडर रखा, डेवलपमेंट के लिहाज से अंडर रखा, उसके पॉलिटिकल राइट्स के हवाले से उसको नीचे रखा। और दस्तूर की जब बात आई, पाकिस्तान का दस्तूर बहुत डिले होकर बना। फर्स्ट कंस्टिट्यूट असेंबली बनी, सेकंड कंस्टिट्यूट असेंबली बनी, बर्खास्त होती रही, उसके बाद 56 दस्तूर बना। तब भी उनकी 56% मेजॉरिटी अक्सरियत को बंगाल वालों की 50% पैरिटी पे मगरबी पाकिस्तान, यानी कि जो आज का पाकिस्तान, उसके बराबर पे लिया है। उन्होंने वही बर्दाश्त कर लिया, लेकिन फिर भी मार्शल लॉ लग गया और इससे ये मैसेज मिला बंगाल को कि हमने अपनी 56% अक्सरियत को 50% माइनॉरिटी पे तब्दील किया। इसके बावजूद मगरबी पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो हमें इक़्तिदार कभी नहीं देंगी। अयूब खान का मार्शल लॉ बहुत से लोगों के नज़दीक, नाकदीन के नज़दीक, मगरबी मुसन्निफ़ीन के नज़दीक, क्रेडिबल सोर्सेज के नज़दीक ईस्ट पाकिस्तान या पाकिस्तान तोड़ने की सबसे बड़ी वजह बना, क्योंकि जब फ़ौज पावर में आई तो वो टोटली प्री पंजाबी मगरबी पाकिस्तान डोमिनेटेड थी, उसे बंगाल का कोई सही नहीं था और वो उसके अंडर थे। ये परसेप्शन है। आज 42 साल के बाद हमने क्या सीखा है, इस पर बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से। हमने आज का ओपिनियन पोल का सवाल भी उस पर पूछा, उस पर बात करेंगे कि जजेस को माफ़ी है, दीगर मददगारों को माफ़ी है जिन लोगों ने 12 अक्टूबर को किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब फ़र्द वाहिद जो है, उसका ट्रायल हुकूमत कर रही है, क्या हुकूमत यहाँ पर फेयर है? ये हमने सवाल आज आपसे पूछा है। SMS के तौर पर इस पर आप पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन स्पेस में जाकर OTF नेम अपना लिख के, शहर का नाम लिखकर उसको 3031 पे सेंड कर दीजिए। हम एंड में आपको रिजल्ट बताएंगे। आज के ट्विटर पे मेरे जो है वो भी आप ये सवाल देख सकते हैं। आप ट्विटर से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपका हम राय शामिल करेंगे प्रोग्राम के एंड में। बेस्ट ट्वीट्स की, बट फॉर गिविंग द कोलैबोरेटर्स इंक्लूडिंग जजेस हु गेव एलिबाई टू मुशर्रफ regime, इज द गवर्नमेंट फेयर इन पुटिंग ओनली मिस्टर मुशर्रफ ऑन ट्रायल? ये आज का ट्विटर का सवाल है मेरा आप लोगों के लिए। आगाज़ करता हूँ इस डिबेट का सकूत ढाका से। डॉक्टर फरीद पराचा भाई साहब मौजूद है, जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत वार्म वेलकम। वसीम अख्तर साहब कराची से MQM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी इशू के ऊपर। लतीफ़ खोसा साहब साबिक गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त लाहौर से। अहमद रज़ा कसूरी साहब माहिर कानून भी हैं और पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग फादर्स में से आते हैं, उनको शुरू की पीपल्स पार्टी में शामिल थे और ढाका के टूटने के अहम तरीन गवाह भी हैं। इस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकील हैं। अगर मैं शुरू कर लूँ खोसा साहब से। अच्छा, खोसा साहब की आवाज़ का प्रॉब्लम हुआ है। प्राय साहब कहते हैं कि मजहबी जमात और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ था कि पाकिस्तान टूटा, आप एग्री करते हैं उससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पाकिस्तान के टूटने की ये एक कहानी है, ये कोई एक दिन की दास्तान नहीं है और इसके अंदर एक किरदार भी नहीं है। वो ठीक है जो आपने बयान किया, यानी ये एक दुनिया का एक लिहाज से अनोखा मुल्क था कि दोनों हिस्सों के दरमियान 1000 मील का फासला और दरमियान में दुश्मन था। क्या चीज़ इनको जोड़ के रख सकती थी? और वो सिर्फ एक था, वो नजरिए पाकिस्तान और इंसाफ। अगर आप इंसाफ न दें तो फिर उसके बाद, और आप इस्लाम का इंसाफ नहीं दिया मगरबी पाकिस्तान ने? मगरबी पाकिस्तान ने या यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने, कुछ सियासतदान इसमें शामिल थे। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपने पंजाबी का लफ्ज लगा दिया, उस वक्त पंजाबी ब्यूरोक्रेसी नहीं थी। पंजाबी डोमिनेटेड, मैंने कहा डोमिनेटेड, मैंने ये नहीं कहा पंजाबी थी, सिर्फ एक चौधरी मोहम्मद अली थे पंजाबी, जो बाकी सारे यूपी के थे। लेकिन ये सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि महरूमियां तो हर जगह है, महरूमियां तो उस वक्त भी थी और आज भी है। इन महरूमियों की बुनियाद पे मुल्क नहीं टूट सकता था। अगर भारत जो है वो बाकायदा एक टूटने, लेकिन प्राय साहब महरूमियों की बुनियाद पे तो इंडिया टूटा था। जब हमने मुसलमानों ने कहा जी हमारी महरूमी है 1937 से 39 की जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी उसमें, तो महरूमियों की बेस पे तो हिंदुस्तान टूटा था। तो क्यों नहीं टूट सकता? नहीं, हिंदुस्तान नहीं टूटा, हमें आजादी मिली, हमने टूट के मिली ना? नहीं, टूट के नहीं मिली।
دیکھیں نا ہم یہاں پر ایک اکثریت تھے ایک نہیں میں کہہ رہا ہوں محرومی ہی وجہ تھی نا پراجا صاحب. نہیں یعنی یہ ہے کہ یہ تو اس کی الگ داستان ٹھیک ہے. میں جو بات آپ سے عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ موجود تھی لیکن انہوں نے الیکشن جیتا ہے. الیکشن جیتا تو ان کو اقتدار دینا چاہیے تھا. اگر آپ نے پھر بھی اقتدار نہیں دیا اور اس کی بھی ایک پوری داستان ہے. کھوسا صاحب سے آپ پوچھ لیجئے یہ ادھر ہم اور ادھر تم کے نعرے لگے کس نے لگائے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جو وہاں انتخاب وہ جائے گا ڈھاکہ کے اندر اسمبلی کا ٹانگیں توڑ دی جائیں گی تو اس کی ٹانگیں توڑ دی یہ جائیں پوائنٹ آپ کا آ گیا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ یک طرفہ ٹکٹ لے کے جائے. پھر جب فوجی آپریشن ہوا تو کہا خدا کا شکر ہے کہ ملک بچ گیا. تو یہ ایک پوری داستان ہے. اس لیے یہ بات اور بھارت کا فیکٹر انتہائی اہم ہے. میں وہ تو obviously ہے you cannot make India neutral اگر اس طرح کی پوزیشن. ٹھیک ہے لطیف کھوسا صاحب کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ کھوسا صاحب آپ سن رہے ہیں؟ کھوسا صاحب تو موجود ہی نہیں. آئی تھنک ان کا لنک ہی ڈراپ ہوا. اچھا وسیم اختر صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں مجھے نہیں پتا آپ کی عمر اس وقت کیا ہوگی لیکن obviously ہسٹری کو تو آپ بھی ریڈ کر سکتے اس طرح میں ریڈ کرتا ہوں چاہے 71 میں پیدا ہوا تھا یا نہیں. کس حد تک آپ راجہ صاحب سے ایگری کریں گے کہ یہ تو مغربی پاکستان نے زیادتی تو کی لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ایلیمنٹس ہیں آپ کے نزدیک جس نے بہت ڈرٹی رول پلے کیا انڈیا کے علاوہ؟ دیکھیں ہم ہر چیز پہ اپنی غلط پالیسیز پہ دوسرے کو بلیم کر کے نکل جاتے ہیں. مغربی پاکستان کی غلط پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا. زیادتیاں ناانصافیاں سب کے سامنے ہیں جیسا کہ پراچا صاحب نے بھی کہا میجورٹی میں وہ تھے ان کو رول کرنا چاہیے تھا. مگر ہم قطع نظر اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں جس طرح سے ہم ٹریٹ کیا کرتے تھے ایسٹ پاکستان کو وہ سب کے سامنے ہے. اور وہاں کے رہنے والوں کو ڈومینیٹڈ آپ نے جو پنجابی کا لفظ استعمال کیا ڈومینیٹڈ فورس یہی تھی چاہے بیوروکریسی میں ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو. غلط پالیسی سیاستدانوں کی آج ہمیں اس جگہ لے آئی کہ بنگلہ دیش بن گیا. آج جو آپ پروگرام کر رہے ہو یہ تو ہسٹری ہے ہو چکا. مگر افسوس کہ ہم نے اپنی غلط پالیسیز سے آج بھی سبق نہیں سیکھا. کیسے؟ آج بھی اسی قسم کی پالیسیز بلوچستان میں ہیں اسی قسم کی پالیسیز سندھ میں ہیں. تو اگر ہم جو ٹی وی ٹاک شوز یا آپ لوگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہو ایجوکیشن کے لیے اچھی پالیسیز مرتب کرنے کے لیے تو ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. سب یہ کہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے اور اس میں بلیم جاتا ہے سیاستدانوں کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ بنگلہ دیش بنا. مگر آج ہمیں خدا کا واسطہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. وہی پالیسیز آج پھر ہم دہرا رہے ہیں اپنے ملک میں. صحیح یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا جناب. جی وسیم صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کا ہے لیکن میں آپ سے ایک سوال اور بھی پوچھوں گا ضمناً. آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی پارٹیز کا بھی اس میں کوئی پرٹیکولر رول تھا کیونکہ ابھی بنگلہ دیش میں جو ہے وہ جماعت اسلامی وہاں کے چیپٹر کے جو ہے ملا عبد القادر کو جس طرح پھانسی دی گئی ہے پاکستان میں اسے کنڈیم بھی کیا جا رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو کنڈیم کر رہے ہیں تو کیا پھر ہم ایکنالج کریں کہ جو اس وقت کی ہماری مذہبی برگیڈز تھے البدر الشمس ان کا رول پاکستان کے لیے حد تک تو ٹھیک تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان بچایا انہوں نے. مذہبی پارٹیز کیا رول دیں گے آپ؟ جی وسیم صاحب. دیکھیں کامران بھائی ماضی کی جو جس جماعت کا آپ نے ذکر کیا البدر الشمس کے حوالے سے میں یہاں ایک سوال چھوڑوں گا. وہ تو ہسٹری ہو گئی مگر آج ہمارا ویسٹ پاکستان جن مسائل میں گھرا ہوا ہے آج طالبان کے ساتھ ہماری فوج جنگ لڑ رہی ہے. لاکھ ہم چاہیں کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے میں بھی چاہتا ہوں نیگوسیشن کی بنا پر حالات بہتر ہو جائیں مگر میں ایک سوال چھوڑوں گا کہ کیا وہ مذہبی جماعتیں آج اگر فوج اور طالبان جنگ لڑ رہی ہیں اور نیگوسیشن فیل ہوتی ہیں تو کیا جماعت اسلامی رول ادا کرے گی وہی والا جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے فوج کا ساتھ دیا تھا ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیش بننے سے پہلے کیا یہ رول ادا کریں گی فوج کا ساتھ دیں گی یا طالبان کا ساتھ دیں گی؟ وسیم صاحب کا سوال آ گیا جب ان کی ٹرن آئے کہ پرائس صاحب سوال پوچھوں گا میں. کھوسا صاحب ابھی جو بحث چل رہی تھی اس میں ہم بات کر رہے ہیں سکوت ڈھاکہ کی تو پراچا صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ محرومیاں تھیں اور obviously پھر اس میں بھٹو صاحب کا بھی ایک رول تھا. ادھر تو ادھر ہم کے نعرے لگائے گئے فوجی آپریشن پہ مبارک باتیں دی گئیں. اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ڈھاکہ پہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی.
پولیٹیشنز کا اتنا گندا رول رہا ہے کھوسا صاحب پرٹیکولرلی بھٹو صاحب کا؟ جی دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم تاریخ کو ایسے مسخ کر کے پیش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان بننے کے بعد جس طرح مسلم لیگ کو استعمال کیا گیا اور جس طرح جو ہے بیوروکریسی نے، پہلے سول بیوروکریسی نے اور پھر ملٹری بیوروکریسی نے جس طرح سے پاکستان کے عوام کو غلامی کی دلدل میں بدستور دھکیلے رکھا اور جماعت اسلامی کو ہمیشہ بطور بی ٹیم کے استعمال کیا گیا. اگر میں زیادہ عرض کروں گا تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. راجہ صاحب میرے دوست ہیں اس لیے میں زیادہ اس میں نہیں پڑتا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو 1000 میل، بہت سارے عوامل ہیں. دیکھیں 1000 میل کا فاصلہ تھا جو مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان تھا، بیچ میں سے ہندوستان آتا تھا اور سوائے مذہب کے ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز جو ہے. صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فاصلہ بہت تھا اور ہمارا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جس طرح پینٹ کیا جاتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا، میں نے تو سنتا ہوا ہوں پاکستان مسلم لیگ نون یا جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ یا رائٹ ونگ پارٹیز جماعت اسلامی سمیت، انہوں نے ملک توڑنے کا الزام ہمیشہ بھٹو صاحب پر لگایا اور اس کے لیے جو کوٹ کیا جاتا تھا ادھر تم ادھر ہم کے نعرے جو ڈھاکا جائے گا الیکشن کے ریزلٹس کے بعد پارلیمنٹ میں اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. تو بھٹو صاحب پہ سوال تو اٹھتا ہے انہوں نے الیکشن ریزلٹس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اپنی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. جناب کھوسا صاحب جی دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ بھٹو صاحب اقتدار میں نہیں تھے جس وقت یہ نتائج آئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لینڈ سلائیڈ وکٹری مغربی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ملی اور ادھر جو ہے عوامی لیگ کو ملی جو ہے لینڈ سلائیڈ وکٹری. اور نیومیریکل اگر اسٹرینگتھ دیکھیں تو نیومیریکل اسٹرینگتھ مشرقی پاکستان کی کمپیریٹیولی زیادہ تھی بنسبت مغربی پاکستان کی آبادی کے. تو اس تناسب سے جو پہلے 1 یونٹ بدقسمتی سے بنا اور جہاں مرکزیت کو سارا کچھ جو ہے اختیارات دے دیے گئے، یہ بدقسمتی سے اس وقت یحییٰ خان اقتدار میں تھے اور جماعت اسلامی نے وہاں جماعت اسلامی نے اپنی حکومت بنائی، نور الامین کو بنا دیا گیا. ہم بھٹو صاحب کو یہ لفظ بھی جو ہے، یہ الفاظ بھی جو ہیں، یہ سیاق و سباق سے قطعی ہٹ کر اور ڈسٹارٹ کر کے یہ پیش کر دیا جاتا ہے. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، میرے ساتھ رہیے. احمد رضا قصوری صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے بھی ہیں اور بیسیکلی آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بعد میں پھر یہ کلیم کیا کہ پاکستان توڑنے کی ساری ذمہ داری آپ نے جو ہے وہ بھٹو صاحب پہ ڈال دی. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا ایگزیجریٹو اکاؤنٹ ہے، ان کے پاس اقتدار نہیں تھا جس طرح کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں، اور ان کی سٹیٹمنٹس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پلے آؤٹ کیا پولیٹیشنز نے. قصوری صاحب واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں کامران، بات یہ ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی تھی ویسٹ پاکستان سے، جی انہوں نے اپنا سٹائل ہی بدلا گو کہ ہمیں آزادی مل گئی. اینڈ دے ور نون ایز کالا صاحبز ان ایسٹ پاکستان. دے بہیو لائک وائٹ پیپل. پھر ہمارے ہاں ایک اکانومسٹ آئے ہیں وچ آر نون ایز ہارورڈ اکانومسٹ. انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا کہ ایسٹ پاکستان از اے باٹم لیس پٹ، کہ اس میں ڈالے جاؤ کوئی رزلٹ نہیں آنا، ختم. نہ یہ وہ محرکات ہیں جس کی بنیاد پر ایک گلف کریٹ ہو گئی. 1970 کا الیکشن ہوا، 300 سیٹیں تھیں انڈر دی لیگل فریم ورک آرڈر. جی 171 سیٹ جو تھیں وہ مشرقی پاکستان کی تھیں. 171 میں سے 169 سیٹ جو تھیں وہ شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ جیت گئی. 2 سیٹیں وہ صرف ہارے، ایک نور الامین صاحب کی ڈھاکہ سے اور ایک راجہ تیردیو رائے کی جو کہ چکماک ٹرائب کے سردار تھے. 2 سیٹیں ہارے، باقی کلین سویپ. یہاں جو تھی مغربی پاکستان میں 129 سیٹوں میں 82 سیٹیں ملی پیپلز پارٹی کو. اب چیز یہ ہے کہ میں چند ایک سٹیٹمنٹ جو ہیں بھٹو صاحب کے پیش کرتا ہوں. ان کا پہلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہے 14 فروری 1971 اور وینیو ہے حیات محمد شیرپاز ہاؤس ان پشاور. آپ نے فرمایا کہ پیپل پارٹی would not be attending the forthcoming session of the National Assembly because we would be treated as double hostages and that we would be going to slaughterhouse. کہ پیپل پارٹی آئندہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس لیے اٹینڈ نہیں کرے گی کہ ہمیں وہاں دورہ یرغمال بنا لیا جائے گا اور ہم میدان قتال میں جا رہے ہوں گے. اب ڈھاکہ جو کہ پاکستان کا حصہ ہے وہاں جانا میدان قتال ہے اور دورہ یرغمال ہے، ٹو نیشن کی. اس کے بعد
دوسرا بیان جو ہے وہ ہے 28 فروری 1971 اور وینیو ہے اقبال پارک لاہور. ایک جلسہ عام سے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ پہ جائے گا. ڈھاکے کا مطلب ہے پارلیمنٹ, کیونکہ سیٹ آف پارلیمنٹ واز ڈھاکہ اینڈ سیٹ آف گورنمنٹ ایز ٹوڈے واز اسلام آباد. پھر میں واحد آدمی تھا جو اپنے ضمیر کی آواز سے پورے مغربی پاکستان سے میں ڈھاکے گیا اور میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی حاضری لگوائی. وہ اگر سیشن ہو جاتا تو ہستا بستا پاکستان ایک رہتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو قائد اعظم کے بڑھاپے کی کاوش کا پاکستان, علامہ اقبال کے خوابوں کا پاکستان اور مسلمانوں کی 200 سال پر محیط قربانیاں جنگ پلاسی سے لے کے 1757 سے لے کر 1947 200 سال پر محیط مسلمانوں کی قربانیوں کا پاکستان نظر ہو گیا اقتدار کے. تیسرا ان کا بیان ہے کراچی سے نشتر پاک 14 مارچ 1971 کو. آپ نے فرمایا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو آپ صحیح فرما رہے ہیں, یہ بیانات ضرور دیے ہوں گے, لیکن ایک تو یہ کہ خود صاحب کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے, لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے جو بات بڑی ویلڈ ہے کہ پاور تو بھٹو صاحب کے پاس نہیں تھی نا. مارشل ایڈمنسٹریٹر تو یحییٰ خان تھا, ایوری پاور واز ود ہم. بھٹو صاحب کیا تھے اس وقت, وہ الیکٹ بھی نہیں ہوئے تھے, he was not even the prime minister then. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لاڑکانہ میں جو اپنا 2 دن کا وہاں جشن منایا گیا لاڑکانہ میں, جہاں یحییٰ خان گیا, وہاں جو ہے وہ برغاگیوں کا شکار نہیں ہوا بلکہ پاکستان کے شکار ہو گیا. اور مجھے لیٹ می فنش مائی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تاکہ آپ کے لوگوں کو پتہ لگے. تیسرا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کراچی سے ہے, جہاں انہوں نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم, I am the majority party of West Pakistan, you are the majority party of East Pakistan, therefore separate transfer of power in East Pakistan and separate transfer of West Pakistan. اور چوتھا ان کا بیان ہے 26 مارچ 1970. ٹھیک ہے سر, یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, یہ ڈیٹیل سے آپ کا پوائنٹ آ گیا. قصوری صاحب مجھے اب اس میں رسپانس لینے دیجیے. انہوں نے کہا, دیکھیں انہوں نے کہا جب وہ لینڈ کیا کراچی میں, اسی ورڈ پریس کھڑی تھی کہ تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ, ملٹری ایکشن سے میجورٹی پارٹی گن ڈاؤن ہو گئی ہے, اور ڈیموکریٹک لیڈر کہتے ہیں خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ آج پاکستان کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھ دی گئی. ٹھیک ہے, کھوسا صاحب وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ؟ بھٹو صاحب پہ بہت الزامات لگ گئے, پہلے پرائز صاحب نے لگایا, اب قصوری صاحب نے لگا دیے, وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ آف کورس, دیکھیں آپ نے دونوں بٹھا دیے ہیں جن کے اپنے اپنے عزائم اور اپنے اپنے تعصبات جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور بھٹو صاحب کے ساتھ ہیں. تو خدا را سیاق و سباق میں دیکھیے گا, پہلا جو مسئلہ ہوا اردو زبان کو قومیانے کا مسئلہ, وہاں سے شروعات ہوتی ہیں. دیکھیں بنگالیوں میں نہ کوئی چیز کامنالٹی بنگال اور مغربی پاکستان میں سوائے مذہب کے نہیں تھی. نہ ہمارے رسم و رواج, نہ ہماری زبان, نہ ہمارا تہذیب, نہ ہمارا تمدن, کوئی چیز کامنالٹی نہیں تھی, اور بیچ میں سے 1000 کا بانڈیج تھا. دیکھیں اگر آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو مذہب کمزور ترین بانڈیج ہوتی ہے کسی ملک کو. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آج اسلامی امہ ساری ایک ہی خلافت کے تحت. مجھے ایک بات بتائیے, اس آرگومنٹ کی بیس پہ تو پھر پختون اپنا کلچر رکھتے ہیں, بلوچی اپنا کلچر رکھتے ہیں, پنجابی اپنا کلچر رکھتے ہیں, سندھی اپنا, پھر تو یہ چاروں صوبوں کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے خدا نخواستہ. بات تو یہ کہ ہم نے پاور کو نہیں دی 70 کے الیکشن کے بعد. بھائی یہی بانڈیج ہے. دیکھیں یہی بانڈیج ہے کہ ہماری کنٹیگوٹی ہے, ہماری الحاق ہے یہ چاروں صوبوں کا. اس کے باوجود کہ پشتون, جیسے آپ نے صحیح کہا, خیبر پشتون والے اور پنجاب والے اور سندھ والے اور سرائکی بیلٹ والے اور بلوچستان والے, ان کے اپنے اپنے یقیناً صوبائی بات ہیں. ہم نے صوبائی خود مختاری انہیں دی ہے, یہ ایک بہت بڑا ہم نے جو ایڈوانٹیج 73 کے آئین میں ہے. دیکھیں جب آپ مرکوز کر لیتے ہیں, مرکز میں ساری پاورز مرکوز کر لیں اب بھی, تو وہ احساس محرومی آہستہ آہستہ وہ ریبیلین میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور چونکہ 1000 میل کا فاصلہ بیچ میں تھا تو وہ خلیج بڑھتی بڑھتی اس نہج پر آئی جہاں ایک چنگاری دکھانے کی ضرورت تھی. اور یحییٰ خان نے جماعت اسلامی سے مل کر وہاں جماعت اسلامی والوں کو سیٹیں بھی دیں اور ان کو تسلیم نہ کیا. صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک پہ جانا, لیکن میں سب سے اہم سوال وسیم اختر صاحب نے چھوڑا جماعت اسلامی اور سب کے لیے کہ اگر اسی طرح کی پوزیشن ہو آج جس طرح فوج نے آپریشن کیا تھا مشرقی پاکستان میں اور مذہبی جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا, تو کیا آج طالبان یا دوسروں کے خلاف جو فوج آپریشن کرتی ہے اس کو سپورٹ کریں گے؟ اور آج کی پاکستان میں ہم دیکھیں گے جو سوال اٹھتا ہے
کہ اگر اس وقت کے ذمہ داران کا تعین ہو جاتا، خواہ وہ بھٹو صاحب تھے، یحییٰ خان تھے یا کوئی اور تھا، تو شاید آج پاکستان میں مارشل لا نہ لگتے. تو پرویز مشرف صاحب جو ہے ان کا پھر فیوچر کس طرح ہینگ کرتا ہے، اور کیا یہ ٹرائل فیئر ہو رہا ہے جب ججز اور دیگر کولیبوریٹرز جو ہیں ان کو تو معافی دے دی گئی ہے حکومت وقت نے پاکستان کی، اور مشرف صاحب فرد واحد پہ ٹرائل کر دیا ہے؟ کیا یہ فیئر ٹرائل ہے؟ اس پہ بات کریں گے آج کے پاکستان پہ بریک کے بعد. وارم ویلکم بیک. پروگرام میں obviously آپ سن رہے تھے بلاول صاحب کی سپیچ بیچ میں آگے، اس کی وجہ سے پروگرام کا ٹائم کچھ کم کرنا پڑ رہا ہے. پرایہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے وسیم اختر صاحب نے بڑی ایک ویلڈ پوائنٹ بتایا تھا کہ آج کے پاکستان میں بھی آپ اس طرح سپورٹ کریں گے ملٹری کو جس طرح اس وقت کیا تھا آپریشن میں، بڑھ کے آگے تھے آپ، چاہے پاکستان ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا. میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ کے چینل کی پالیسی ہے، میں نہیں کہہ سکتا. بلاول صاحب کی تقریر تو 2-4 منٹ تھی، بلکہ 1 آدھ منٹ تھی. سندھ فیسٹیول دکھانا انتہائی ضروری تھا، اور یہ بات کہ سکوت مشرقی پاکستان کی بات ہوتی ہے، ایک سیریس بات ہو رہی ہے. یعنی دیکھیں نا کہ یہ ہمیں کتنا ساری کرتے ہیں بریکنگ. اچھا نہیں، ایسے تو نہیں نہ ہونا چاہیے. اچھا میں یہ چھوڑ دیتا ہوں. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے مدد کی تھی پاکستانی فوج کی، وہ وقت تھا کہ جب وہاں پر بھارت کی فوجیں داخل ہوئی تھی. اور یہ بات آپ کے علم کے اندر ہے، جنرل مانک شاہ کی کتاب آئی کہ فروری کے اندر اندرا گاندھی نے کہا کہ وہاں پہ حملہ کرنا ہے، اور پھر اس نے نومبر تک لے جانے کی بات کی. پھر اسی طرح سے شرمیلا بوس کی کتاب ہے، کرنل شریف الحق دیلم کی ہے، یہ سب یہ بتا رہی ہیں. تو پاکستان کو بچانے کی جنگ ہم نے لڑی، ہم نے حصہ لیا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کبھی یہ وقت آئے گا، میں آج کی بات کروں، کبھی یہ وقت آئے گا کہ پاکستان پر پھر خدا نخواستہ کسی دشمن کا حملہ ہوگا. جماعت اسلامی تو چل رہی ہے پاکستان کے بھی. میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں، لیکن ابھی ایک جملہ مکمل ہے. یہ جو آج وہاں کے معاملات کو عبد القادر ملا کو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا داخلی معاملہ ہے، یہ کس کو میسج دے رہے ہیں؟ کل بلوچستان میں کوئی نہیں ساتھ دے گا، پھر وزیرستان میں کہیں بھی. یہ کوئی شرم آنی چاہیے ان کو. یہ وزارت خارجہ کو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کا ساتھ نہ دیں، آپ ساتھ دیں گے تو کسی وقت غدار بنیں گے اور پاکستان آپ کو ڈس آن کر دے گا. وسیم صاحب رسپونڈ کر دیجئے، آپ کو ایڈریس کیا پرایہ صاحب نے. جی دیکھیں، نہیں میں صرف بڑے ادب کے ساتھ پرایہ صاحب سے، میسورین جو پاکستان کے تھے وہ بھی بنگلہ دیش میں ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسمہ پرسی کی زندگی آج بھی گزار رہے ہیں. ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا کیا قصور تھا؟ ان کے لیے تو کسی نے کچھ نہیں کیا. میں تو ابھی کر رہا ہوں. ان کے لیے تو کسی نے کچھ نہیں کیا. کوسا صاحب یہ بتائیے کہ آج جو سب سے بڑی بحث چل رہی ہے وہ یہ کہ اگر اس زمانے میں یحییٰ خان کو ٹانگ دیا جاتا تو شاید آج پاکستان میں نہ 77 مارشل لگتا، نہ مشرف صاحب کو کرتے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے کہ احتساب نہیں ہوا ان لوگوں کا جن کا ہونا چاہیے تھا، اور آج کیا ہونا چاہیے مشرف صاحب کے ساتھ؟ جی دیکھیں، جب ہم نے 73 کا آئین بنایا ہے تو اس میں جو ہم نے آرٹیکل 6 بھٹو صاحب نے رکھا تھا، اور پھر جب اس کی تسلسل میں جب 1973 کا جو ٹریزن ایکٹ آیا ہے اس میں اس کی تاریخ جو اس کا تاریخ یعنی اس کا نفاذ جو ہے وہ 23 مارچ 1956 سے رکھا گیا ہے. دیکھیں 56 کا آئین جس نے توڑا وہ بھی اس ہائی ٹریزن میں آتا ہے، اور یحییٰ خان بھی ہائی ٹریزن کے زمرہ میں آتے ہیں، اور ضیاء الحق بھی ہائی ٹریزن. آپ نے کیوں ٹرائل کیا؟ آپ نے دستور بنایا تھا، آرٹیکل 6 پہلی دفعہ آپ نے لگایا تھا، یحییٰ خان کا ٹرائل آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ اب ذرا اس کی بھی ذرا سن لیں. دیکھیں بھٹو صاحب کو جو وقت ملا تھا، ایک تو یہ ہے کہ 93,000 فوجی ہندوستان کی جیلوں میں تھا، اس کے بعد جو 5,000 مربع میل مغربی پاکستان کا ہندوستان کے تسلط میں تھا. بھٹو صاحب نے پہلی پرائیورٹی جب بے نظیر کو ساتھ لے کر سملہ ایگریمنٹ میں گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے پارلیز کوئی ڈپلومیٹک آسان نہیں ہوتے تھے، دونوں چیزیں انہوں نے چھڑوائیں. پھر حمود الرحمان کمیشن حمود الرحمان وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کھوسا صاحب، لیکن آج آپ کو لگتا ہے مشرف صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے ملک کے حالات جو ہیں، یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور فرد واحد کا ہونا چاہیے یا ججز کا بھی ساتھ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور کولیبوریٹرز کا؟ دیکھیں جو قانون کہتا ہے، جو آئین کہتا ہے آرٹیکل 6 کے مطابق اور ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کے مطابق اور کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1976 کے مطابق جس میں تمام مندرج ہے،
وہ سارے جو جنہوں نے آئین سے کھلواڑ کیا ہے, جنہوں نے معاونت آپ کی نے ہے, کیوں ان نہیں کی کیا آئین 5 سال تک توڑنے کی. مشرف صاحب کا ٹرائل؟ کھوسا صاحب اب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, اب تو 90,000 سولجرز ہمارے انڈیا میں نہیں تھے. دیکھیں اب کی بات جب کرتے ہیں تو ہمارے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں تھی. ہمارے کولیشن پارٹنرز, آپ کو علم ہے کہ ہمارے کولیشن پارٹنرز ہر معاملے میں ہمارے ساتھ نہیں دیتے تھے, اور خصوصاً چاہے وہ پہلے تھے ایم کیو ایم ہو یا پی ایم ایل کیو ہو, آپ جانتے ہیں کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ اس معاملے میں آپ بھی عدالت بنا دیتے, اس طرح کی عدالت نہیں بنا دیتے اور اس طرح کی مسئلہ ختم کر دیتے. وقت تو ایک بریک کا, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اس پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. اچھا قصوری صاحب کے پاس جاؤ. قصوری صاحب, اس وقت جو بیسکلی عدالت اسپیشل بنا دی گئی ہے اور اس سے سمن جاری کیا 24 دسمبر کو بلانے کا مشرف صاحب کو, تو وہ جائیں گے یا سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جائیں گے؟ پہلے تو اس سوال کا جواب دیں, پھر آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گا ان کے اوپر. جی پہلے تو کامران آئی پروٹیسٹ کہ آپ نے ایک طفل مکتب کی وجہ سے 15 منٹ ہمارے قیمتی ضائع کر دیے. ایسے مت کیا کرے. میں معذرت کرتا ہوں جی آپ سے. کسی بچے کو سننے کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جہاں تک تعلق ہے 24 دسمبر کو سمنس کا, وی ول اپیئر بفور دی کورٹ, اور ہم باقی بھی عدالتوں کے سامنے 4-5 جو کیسز ہمارے پاس جھوٹے اور مکاری کی بنیاد پر بنائے گئے تھے ان میں پیش ہوئے ہیں, اور ہم نے ایک دنیا کو واضح کر دیا ہے کہ وی ہیو سبمٹڈ آور سیلف ٹو دی میجسٹری آف لا. اور ہماری جو بیلیں بھی ہوئی ہیں تھرو جو ہے ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے. بہت کہا جا رہا تھا جی کہ ڈیل ہو گیا, امریکہ کے ساتھ ہو گیا, سعودی عربیہ کے ساتھ ہو گیا, یو اے ای کے ساتھ ہو گیا, لیکن جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے, عدالتی نظام کے ذریعے اور ایک قوانین کا سہارا لیتے ہوئے ہم نے جنرل مشرف کی انوسنس کو ثابت کیا اور ان کو ان کے تمام مقدمات میں سے بیل آؤٹ کیا. ہم انشاءاللہ تعالی 28 کو بھی پیش ہوں گے, کیونکہ وی ہیو اے کیس ٹو پریزنٹ بفور دی کورٹ, اور کورٹ کے ذریعے بفور دی انٹائر ورلڈ, اور دنیا دیکھے گی. ایک سوال کا جواب دیجیے. جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ حکومت, وفاقی حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی, اس نے تو صرف مشرف صاحب کو چارج کیا ہے, فریم کیا, تو اس میں اب آپ خود ڈالیں گے کہ جی یہ بھی جرنیل نے معاونت کی, فلاں جج نے ہمیں ترمیم کر کے رائٹس دیے, جوڈیشل رہنمائی پرووائڈ کی, فلاں پرائم منسٹر نے ہمیں, یہ آپ خود ڈالیں گے یہ سارے کہ یہ بھی مجرم ہے یا؟ جی دیکھیں بات یہ جو تفتیش ہوئی ہے, انویسٹیگیشن ہوئی ہے, یہ ایف آئی اے نے کیا ہے. ایف آئی اے جو ہے وہ تابع ہے میاں نواز شریف کو, جو کہ زخم خوردہ ہے 12 اکتوبر 99 کے اقدامات کا. لہٰذا اس نے سارا کا سارا فوکس جو ہے جنرل مشرف پہ رکھا ہوا ہے. لیکن آرٹیکل 6 کا پیراگراف 2 ہے جس پر کہ بڑے موٹے موٹے دبیز پردے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ لوگ دیکھ نہ سکیں. اس میں 3 میجک ورڈ ہیں, ایک ہے بیٹر, ایڈر اینڈ کولیبریٹر. میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ ڈالیں گے بیچ میں ان سب کو, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بالکل ڈالیں گے جی. ہم نے ایک ریسرچ سیل نے 600-700 آدمیوں کے نام اکٹھے کر لیے, جس میں جرنیل بھی ہیں, ججز آف دی ہائی کورٹ بھی ہیں, سپریم کورٹ بھی ہیں, بیوروکریٹس پالیٹیشین بھی ہیں. جی وسیم صاحب, جو آرٹیکل 6 کی بات ہے کامران, آرٹیکل 6 جو ہے وہ اپنی شکل میں پورا امپلیمنٹ ہونا چاہیے. کولیبریٹر جو اور ابیٹر جو ہیں ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. میں ایک بات ضرور کہوں گا یہاں, مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک آرٹیکل 6 کی وائلیشن کرنے والے پرویز مشرف کو تو غداری کا تمغہ دے رہے ہیں, مگر افسوس جو طالبان دہشت گرد اس آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں, فوجیوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور اس آئین کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, اس قانون کو نہیں دیکھتے, آپ کے ملک کی باؤنڈریز کو نہیں دیکھتے, اس کے ساتھ آپ نیگوسیشن کرنے جا رہے ہو. اچھا سمجھ میں نہیں آتی مجھے بات. یہ آپ کا پوائنٹ ہے. جی کھوسا صاحب, وڈ یو لائک ٹو, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, اس کے بعد میں سوال ہی پٹ کروں گا آپ سے. جی دیکھیے کامران, پہلی بات تو یہ ہے کہ تہذیب کے دائرے سے کبھی ہٹ کے بات نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ سارے بہت سیزنڈ لوگ ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کا میں سیکرٹری جنرل ہوں, اگر چیئرمین کو بچہ کہا جاتا ہے اور بچہ کہہ کے پکارا جاتا ہے تو میں اس کا شدید احتجاج کرتا ہوں, اور میں یہ توقع رکھتا ہوں
کہ وہ بھی اسی طرح جو ہے اس کی عزت اور احترام ملحوظ رکھیں گے. Right. وہ الحمدللہ اس وقت جتنے قائدین موجود ہیں پاکستان میں وہ اپنے دانا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا پرتو ہیں, ان کا تسلسل ہے. وہ ہمارے چیئرمین ہیں اور متفق کا ہمارے جو ہے نامزد اور اپوائنٹڈ اور الیکٹڈ جو ہے ہماری یہ آپ کا پوائنٹ آگیا سینٹرل جی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کمیٹی وہ آپ نے کے چیئرمین منتخب کیا تھا. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس لیے ان کو بچہ کہنا یہ قصوری بہت صاحب ان کو زیادتی آپ نے ہے. بچہ تھوڑا کہہ کے زیادتی کر دی ہے, آپ چاہیں تو الفاظ واپس لے سکتے ہیں, ان کی فیلنگ ہرٹ ہوئی ہے کھوسا صاحب کی. جی I'm very firm on my views. چلو ٹھیک ہے. کھوسا صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اب وسیم اختر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی جو لوگ دستور کو نہیں مانتے ان دہشت گردوں کے ساتھ تو آپ مذاکرات کرتے ہیں, اور پرویز مشرف جو ہے ان پہ آپ آرٹیکل 6 لگاتے ہیں. آپ کا کیا رسپانس ہوگا اس بات پہ جنہوں نے, وسیم صاحب نے ایک بڑا سوال اٹھایا ہے. دیکھیں میں کن کے ساتھ بات چیت کرنے, انہوں نے تو صرف اے پی سی میں یہ کہا تھا کہ گیو پیس اے چانس, اور ہم تو پہلے آپریشن مالاکنڈ آپریشن کر چکے ہیں. سوال وہی اٹھایا وسیم صاحب نے کہ جو دہشت گرد دستور کو نہیں مانتے ان کے ساتھ تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں, اور پرویز مشرف نے جو ہے اگر دستور توڑا اس پہ آپ آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. تو واٹس یور ٹیک آن دس؟ نہیں, جو بھی دیکھیں دستور جو نہیں مانتا ان کے ساتھ بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے وحدانیت اور پاکستان کی ساورینٹی کو نہیں مانتا ہے, پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے, ان کے ساتھ بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس لیے یہ خد و خال تو وفاقی حکومت کو یہ تعین کرنا ہے, لیکن اس سے پرویز مشرف صاحب مبرہ نہیں ہو جاتے ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں ہے کہ وہ مبرہ ہو جاتے ہیں آرٹیکل 6 سے. ٹھیک ہے جی. پراجا صاحب, وسیم اختر صاحب نے بات تو بڑی ویلڈ کی, اور آپ شاید ویلڈ کی ہو, میرا اس میں پارٹی نہیں ہے. میرا خیال یہ اگر بات ان کو اس وقت یاد آ جاتی کہ جب وہ اے پی سی کے اندر شامل تھے, اور کھوسا صاحب کو بھی اس وقت یاد آ جاتی, یعنی وہ تو اس میں شامل ہیں اور انہوں نے اس کی تائید کی کہ مذاکرات کرنے چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ بلوچستان کے لوگ کہ جو بی ایل اے وغیرہ ان سے سب مذاکرات کے حامی ہیں, حالانکہ وہ آئین ہی نہیں, وہ ملک کو بھی نہیں تسلیم کرتے. ایک منٹ اب میں مکمل کر لوں. جہاں تک پرویز مشرف کا تعلق ہے, آرٹیکل 6 کے تحت بالکل جینون بات ہے, ہونا چاہیے. ساتھ دینے والوں پہ بھی اگر ہے تو ہونا چاہیے. آرٹیکل اس نے 2 مرتبہ آئین کو توڑا ہے. اس نے اکبر بگٹی کی قتل بے نظیر صاحبہ پہ, آج تو کھوسا صاحب کو اور ان کو دوسرا بے نظیر صاحبہ کے قتل کی الزام ان کے اوپر تھا. لیکن سر آپ نے بھی سپورٹ کیا نا ان کو, ان کی بات مان کے انہوں نے ریڈ کارپٹ اس کو الوداعیہ دیا. آپ نے بھی تو سپورٹ کیا ان کو. کس کو؟ چلے اس پہ بھی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. وسیم صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں پرائز صاحب سے کوئی؟ جی میں سوال کروں گا ایک پراچا صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ کہ اگر طالبان سے نیگوسیشنز کامیاب نہیں ہوتے تو آپ فوج کا ساتھ دو گے طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے؟ میں بالکل, یعنی کوئی بھی بے گناہوں سے کو مارنے والا کوئی بھی دہشت گرد ہوگا, اس کے خلاف اسٹیٹ اگر کوئی قانونی اقدامات کرے گی تو ہم اس کا ساتھ دیں. ٹھیک ہے. لو جی, وسیم صاحب انہوں نے بڑا کیٹیگریکلی یہ بات کہہ دی. تھینک یو, شکریہ بہت بہت. جی ریکارڈ پہ آگے ان کی یہ بات. قصوری صاحب میں بس پروگرام کے آخری حصے میں پہنچ جاتا ہوں, لیکن ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظفر صاحب السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے. ظفر علی شاہ صاحب میرے ساتھ جو پینلسٹ ہیں ان میں 3 پینلسٹ جو ہیں ان کا یہ موقف ہے, وسیم اختر صاحب خاص طور پہ اور احمد رضا قصوری صاحب کا, کہ یہ جو آپ نے پرویز مشرف صاحب فرد واحد پہ چارج کیا فریم, یہ ایک ذاتی وینڈیٹا کے اندر شاید لگتا ہے آ رہا ہے. اور اگر ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں جو دستور کو نہیں مانتے, تو پھر پرویز مشرف کو جو ہے اس کو کس طرح آپ فریم کر رہے ہیں سنگل ہینڈڈلی؟ دیکھیں جی, میرے دونوں بھائی بڑے قابل احترام ہیں, لیکن کیا مثال ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ اور یہ, اور یعنی ایک شخص پاکستان کا آرم فورسز کا چیف آرمی اسٹاف رہا ہے اور اس نے دن دھڑے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں, تو اس کے ساتھ یعنی مذاکرات کیے جائیں یا اس کو یعنی یہ معاف کر دیا جائے کہ اتنے بڑا وائلیشن اور اتنا بڑا کرائم کومٹ کرنے کے بعد رہ گئی طالبان والی بات. طالبان والی آل ٹوگیدر ایک اور بات ہے, اس کا اس کے ساتھ کوئی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, لیکن ظفر علی شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ صرف پرویز مشرف کو کرتے ہیں, صاحب کو فریم کرتے ہیں, اور آرٹیکل 6 میں کولیبریٹرز کو, ان سابق جرنلز کو
یا ججز کو نہیں کرتے تو اس میں کس طرح پھر یہ تو لگتا ہے پرسنل مینڈیٹا ہے، بہت سے لوگ یہ بات نہیں ایسے بات نہیں بنے گی کہ اس طریقے سے پریزمپشن کر کے بات آپ نے درست کہی کہ اگر پروسیکیوشن نے یا اسٹیٹ نے یا انٹیریئر منسٹری نے ایک آدمی کے خلاف چالان پیش کیا ہے اور ایک آدمی پر وہ چارج فریم ہوگا تو اس ایک آدمی کو پوری آزادی حاصل ہے، اور وہ جب اپنے ڈیفنس میں داخل ہوگا تو اپنے ڈیفنس کے ٹائم پر اپنے وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، پتہ ہے قصوری صاحب کو، تو وہ اس وقت جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو اس پر وہ اپنا ڈیفنس لے لے، نہیں جناب میں نے یہ اکیلا تو جرم نہیں کیا، میرے ساتھ تو 14 آدمی اور تھے یا 12 آدمی تھے۔ ظفر علی صاحب مجھے سر ایک بات بتائیے، آپ حکومت پاکستان کی نظر میں یہ 14-15 لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، وہ پرویز مشرف صاحب دکھائیں گے تو نظر آئیں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو 3 نومبر کی ججمنٹ، 3 نومبر پر ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی، اس کی روشنی میں یا جو کچھ بھی یہ کیا گیا ہے اپنا ایف آئی اے نے، تو ابھی تو سامنے بھی نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اچھا میرے ساتھ ٹھیک ہے، انہوں نے 24 تاریخ کو طلب کیا۔ ٹھیک ہے وسیم صاحب، آپ بڑا مسکرا رہے ہیں ظفر علی شاہ صاحب کی بات پہ، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ ظفر صاحب کو؟ ایف آئی اے پہ ہنسی آ رہی ہے مجھے، ایف آئی اے کے پاس تو ایک اصغر خان والا کیس بھی ہے، وہ کچھ ہوتا ہی نہیں، اس پہ ہل جل ہوتی ہی نہیں، کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اور ٹھیک ہے، آپ کا قصوری صاحب would you like to say something؟ ظفر علی شاہ صاحب انہوں نے بات کی ہے، ظفر علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ دیکھیں جی کہ بات یہ ہے کہ ان کا اپنا اخباروں کا موقف ہے کہ ایف آئی اے کو تو جی ایچ یو کے دروازوں پر روک لیا گیا، تو وہ تفتیش انہوں نے کہاں سے کی ہے؟ باقی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کیس میں جنرل مشرف کو کلین چٹ ملے گی، اور وہ ایک سیاسی طور پر ڈرائی کلین ہو کر پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں گے، اینڈ ہی ول ایمرج ایز اے ہیوج بگ پولیٹیکل لیڈر آف دس کنٹری۔ ظفر علی شاہ صاحب یہ اتنے کانفیڈنس سے کیوں کہتے ہیں قصوری صاحب کہ وہ کلین چٹ ملے گی؟ جی یہ توازہ، یہ ان کی خواہش ہے، خواہشیں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، یہ ان کی خواہش ہے اور یہ پریزیوم کر رہے ہیں۔ میں تو یہ بھی پریزیوم نہیں کرتا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیس اتنا سٹرانگ ہے کہ اپنا جناب مشرف صاحب کسی صورت بھی وہ سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب۔ آج کے ہمارے پینلسٹ کا ویوز، آج کا یہ پروگرام تھا، ہم نے ڈھاکہ سے شروع کیا، سکوت ڈھاکہ سے، اور یہاں موجودہ حالات تک آئے۔ ہمیں آج اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، یہ بحث تو خیر بہت لمبی ہے، کوشش کریں گے اس میں دوبارہ ڈھاکہ سے لنک کر کے پاکستان میں جو موومنٹ چل رہی ہیں، جن میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں محرومیاں، خواہ وہ بلوچستان ہو یا پاکستان کے دوسرے حصے ہوں، وہ اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ لوگ جو ہے انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ یہ لرن لیسن کیا کہ نہیں کیا قوم نے، یہ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن ہم اس پہ ڈیبیٹ میں آن گوئنگ آپ کے ساتھ، آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔